अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए जिस मेहमान शख्सियत को फ़ेस टू फेस में लेकर आई हूँ वो इतनी बाकमाल शख्सियत हैं कि मैं उनका तारुफ़ आपसे कैसे करवाऊँ। यानी अगर मैं आपको ये बताऊँ कि वो ना सिर्फ़ एक एंकर पर्सन है, ना सिर्फ़ एक एनालिस्ट है, बल्कि वो और भी बहुत कुछ हैं। वो और भी बहुत कुछ क्या हैं और किन किन ज़िंदगी के शोबों में उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया, वो मैं आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू बताऊंगी जब मैं उनसे क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे में वो तमाम सवालात जो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको मिलवाती हूँ दी वन एंड ओनली औरिया मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। क्वारंटीन में हम लोगों ने आके आपको यहाँ पकड़ लिया, कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? मैं तो अच्छा, तन्हाई बहुत अच्छी चीज़ होती है और तन्हाई जो है ये बेसिकली तो इख्तियार की जाती है दुनिया में। जब भी कोई बंदा किसी तख्लीक के प्रोसेस से गुजरता है तो इख्तियार करता है तन्हाई। सर आपका जो नाम है औरिया मकबूल जान, तो ये जान जो है ये आपके वालिद साहब का नाम है या आपकी मिसेस आपको जान कह के बुलाती है? अब मेरी दादी मुझे जान कहा करती थी। असल में मेरा पूरा नाम था औरिया मकबूल जान अब्बासी। तो मैट्रिक का जब मैं दाखिला देने गया तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा इतना छोटा तुम्हारा कद है, इतना लंबा नाम है, तो उन्होंने जान काट दिया। मुझे जान बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो फिर मैंने अब्बासी नहीं लिखा सारी ज़िंदगी, मैंने औरिया मकबूल जान लिखा। अगर जान की बात निकल ही आई है तो मुझे ये बताइए कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? यकीनन लव मैरिज। लव मैरिज हुई थी। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि कैसे हुई थी। देखिए, मेरी जो पहली किताब है कामत शायरी की 88 में आई है और वो किताब जो है वो मतलब मैं शायद पूरी तारीख़ जो है ना शायरी की उसके अंदर 200-250 साल की शायरी की तारीख़ में उसमें वह शायर हूँ जिसने बीवी पे शायरी की है। अच्छा। वरना महबूबा पे शायरी होती है। तो कामत उसका नाम है और बहुत सारी चीज़ें गाई भी गई उसके पास की। तो वाइफ जो है आपकी वो आपकी पहले महबूबा थी, फिर बाद में आपकी वाइफ बनी, इसलिए आपने शायरी की महबूबा के लिए भी की और बीवी के लिए भी की? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वो स्टूडेंट होती थी वहाँ उस वक्त, फिर उसके बाद वो कलीग बन गई। तो वो कलीग बनी थी फिर शादी हुई थी हमारी। अच्छा, यानी उससे पहले तक आपने कहा कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। नहीं, रूहानी बाप वाला सबर कोई नहीं। इस्लाम देखें, इस्लाम रिश्तों में खालिसतन वो रिश्ते जो महरमात हैं उन्हीं को महरमात समझता, बाकी किसी को नहीं समझता। एक वायरस होता है बहुत ही ख़तरनाक, अगर कोई इंसान उसमें मुब्तला हो जाए ना बाहर नहीं आ सकता, और वो वायरस है मोहब्बत का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोहब्बत जो होती है ये वायरस जब दिमाग में दाखिल होता है तो ये दिमाग का खलल होता है या कि फिर खुदा जिसे ख़राब करे? ठीक है, नहीं, मैं तो मोहब्बत को बहुत, देखिए मोहब्बत बुनियादी तौर पे एक बहुत शानदार जज्बा है और अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि मेरी मोहब्बत और मेरी रहमत के 100 हिस्से हैं, उनमें से सिर्फ एक हिस्सा मैंने दुनिया को दिया हुआ है। तो माँ बच्चे को प्यार करती है, जानवर प्यार करते हैं, आप जानवर को प्यार करते हैं, इंसान को प्यार करते हैं, दुख में लोगों को देख के रोते हैं, अपना सब कुछ निछावर करते हैं, एक सिर्फ। खुद सोचें कि अल्लाह जब क़यामत दिन अपने ये एक वापस ले लेगा तो हम सारे एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, तो वो पूरे होंगे, तो कितना बड़ा मेहरबान रब होगा। तो मोहब्बत तो बेसिकली अल्लाह ताला के उस जज्बे का इजहार है। होता ये है कि असल में हमने ना इस मोहब्बत की जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो बड़े गलत कर दिए हुए हैं। इसीलिए जो पुरानी कहानियाँ हैं ना, खा वो रोमियो जूलियट है, खा वो हीर रांझा है, खा वो सस्सी पुन्नू है, उसमें मिलाप नहीं है। वो कहता है मिलाप मोहब्बत की मौत है। अच्छा, लेकिन आपका मिलाप तो हुआ, आपने जिससे मोहब्बत की उससे शादी की, उसके लिए शायरी की। हाँ हुआ, लेकिन अच्छा लगा। तो फिर आपको लगा कि मोहब्बत की मौत हो गई है शादी के बाद? देखिए, मैं हूँ शायर आदमी, शायर की एक खराबी होती है। हाँ। और वो कुरान भी कहता है, इसलिए मैंने शायरी बहुत कम कर दी हुई है। अच्छा, क्या? शायर की खराबी ये होती है कि शायर को रोना धोना बहुत पसंद होता है। अच्छा। एक से खुशी मिल जाए तो उसको कहीं ना कहीं रोने धोने के लिए कोई तो वो और कुछ नहीं, तो ख्याली दुनिया में ही कोई महबूबा तलाश करने की कोशिश करता रहता है। अच्छा। तो और कुछ उसका एक बेहतरीन तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने यही रखा हुआ है कि आप हर वक्त अपने आप को ये याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जो तारीफ़ की है, इससे खूबसूरत तारीफ़ मैंने किसी की नहीं सुनी। रसूलुल्लाह से पूछा, लेकिन देखें अभी मैं फिक्रा सुनाना, नहीं, मैं ज़िंदगी की बात करूँ, इसके हकीकी है ही नहीं है। फरमाया दुनिया क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा आबिर सबील। अच्छा। ये ट्रांजिट लाउंज है। अच्छा।
آپ تھاؤزنڈس لوگوں جگہوں سے آئے ہیں، 1000 سالوں سے. بالکل. آپ نے یہاں سے چلے ہیں، دبئی ایئرپورٹ رکے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. سب نے لندن جانا ہے. جی. باپ کی فلائٹ صبح 10 بجے ہے، میری فلائٹ 4 بجے ہے، بیٹے کی شاید رات کو 9 بجے ہے. جی. نہ باپ کو رخصت کرتے ہوئے مجھے برا لگے گا، نہ مجھے جاتے ہوئے برا لگے گا کہ پتہ لندن چلے جانا. ہاں. دنیا سے بے ثباتی کی صورتحال جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے. سر میرا سوال وہی ہے، مجھے بتائیں نا کہ یہ جو وائرس ہے یہ شادی کے بعد آپ نے کہا نا کہ وہ اس کی موت ہو جاتی ہے محبت کی، تو وہ ابھی باقی ہے اسی طرح محبت، یا کہ بڑی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے؟ محبت جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، آئی تھنک یہ گانا کا. آپ جواب دیں. نہیں میں بتاؤں، اس میں سب کچھ آ جائے گا کہ جب کبھی ان کی توجہ میں کمی پائی گئی، جب کبھی ان کی محبت میں کمی پائی گئی، اثر نو داستان عشق دہرائی گئی. ہاں ٹھیک ہے، جواب مل گیا آڈینس کو. اچھا سر یہ بتائیے کہ جب آپ نے پہلی بار محبت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ پہلے وہ آپ کی اسٹوڈنٹ تھیں، پھر وہ آپ کی کلیگ بنی اور آپ نے ان کا انتظار کیا، تو پہلا جو اظہار تھا وہ آپ نے کیا تھا یا آپ کی مسز کی طرف سے ہوا تھا؟ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہل نہیں کی. اچھا، کس نے کی پھر؟ دونوں سے نہیں ہوئی پہل. شادی کیسے ہوئی؟ اوکے، بس سمجھ ہی نہیں آئی کچھ. ایسے لگتا تھا کہ گفتگو جو تھی وہ اضافی سی تھی اس سارے معاملے کی. بنیادی طور پر میں شاعری کرتا تھا. اچھا. اور اخبار کا ایک ادبی صفحہ ہوتا تھا، اس میں شاعری چھپتی تھی میری. تو اس نظموں، اس وقت خط تو ہوتے نہیں تھے نا، خط لکھنے کی ہمت ہوتی تھی اس طرح کا. تو اس نظموں سے اندازہ ہو جاتا تھا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. تو محبت جب آپ کو ہوئی تو کیا آپ نے وہ پرانے عاشقوں کی طرح اپنے خون سے خط لکھے؟ نہیں بالکل نہیں لکھے. اچھا، یعنی محبت کی اس ایکسٹریم تک میری جو محبت کے اور میں کورٹشپ کا کوئی عرصہ نہیں ہے. پرپوزل ہے اور اس کے بعد شادی ہے. اچھا، جب پرپوزل گیا تھا تو دونوں کی فیملیز نے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں بہت مشکل ہوئی. میرے والدین تو خیر مجھے بہت حد تک تھے اور مان گئے، لیکن ادھر کوئٹہ اور سارا کچھ وہ معاشرہ اور سوسائٹی، لیکن ہو گئی. اور یعنی آپ پراپر ایک ہیرو. اور پھر میں ایک چھوٹا سا ایک لیکچرر تھا، تو وہ شی بلانگ ٹو بگ فیملی. بہت. سر یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے 3 ہیں. بیٹے اور بیٹیاں؟ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں. تو کیا وہ بھی اس فیلڈ میں ہیں یا کہ نہیں؟ نہیں وہ میرے بچے تو بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی تو ہم نے گزاری ہے اور دیکھیں آپ لیکچرر بن کے ایماندار ہونا بہت آسان کام ہے. جیسے آپ ہیں ویسے آپ کے لیکچرر دوست ہیں، لیکن آپ کا بیٹا جو ہے وہ جائے مری بھی نہ، اور اس کے سارے کلیگ جو ہیں وہ کوئی ملیشیا ہو کے آئے، چھٹیاں منا کے آئے، کوئی مالدیپ ہو کے آئے، کوئی کہیں اور ہو کے آئے. وہ او لیول کے بعد جا کے تو کولمبیا میں پڑھیں اور آکسفورڈ میں پڑھیں، کیمبرج میں پڑھیں. آپ یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیں، آپ کی بیوی شاپنگ کرنے جائے تو دوسری جو ہیں وہ دنیا جہان کے برانڈڈ جائے، اور یہ جو ہے وہ بیچاری چھوٹی. تو یہ بڑی مشکل زندگی تھی. تو میرے بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ مشکل زندگی نہیں گزار سکتے. سر آپ نے جو داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ فیشن کے لیے رکھی ہوئی ہے یا مذہب کی وجہ سے؟ نہیں، داڑھی میں نے سنت رسول کے طور پہ رکھی ہوئی ہے اور میں بہت عرصے سے رکھی ہوئی ہے. میں ایک نیچرل چیز بتاؤں آپ کو. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اسکن جو ہے نا بنائی داڑھی کے لیے. اگر میں شیو کروں تو مجھے خون نکل آتا ہے. بالکل، یہ میں بتاتی چلوں کہ آپ لوگ کیونکہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور میں کیونکہ سامنے دیکھ رہی ہوں کہ اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں یہ بالکل مجھے پٹھان لگ رہے ہیں. اور بٹ کشمیری پٹھان جتنے خوبصورت لوگ ہیں ان کو آپ مکس کر لیں تو جو اسکن ہے نا وہ بالکل ملکی وائٹ اور بیچ میں ریڈ ہے. یعنی ایسی اسکن ہے کہ جیسی لڑکیوں کی اسکن جو ہوتی ہے. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. میں داڑھی مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے مستقل سنت پہ رکھا ہوا. شروع میں تھوڑی سی شیو کی تھی، بہت تھی 1 سال 1.5 سال، لیکن اتنی تکلیف دہ ہوتا تھا اس کو مجھے آفٹر شیو نہیں لگا سکتا تھا اور کچھ نہیں. آپ شاعر رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ اقبال سے بڑا شاعر نہ پہلے تھا کبھی پیدا ہوا، نہ بعد میں ہوگا کبھی. بالکل، لیکن رومانٹک پوئٹری میں رومانٹک بھی اقبال کے. اچھا. کثرت جلوہ سے چشم شوق کس مشکل میں ہے، اتنی شمعیں کب ہیں جتنی روشنی محفل میں. کیا بات ہے، کمال. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اقبال ہے. کمال ہے، کمال. اچھا یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ شاعر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میوزک نہ سنتے ہوں؟ تو کون سا گانا ہے جو تنہائی میں سنتے ہیں یا گاڑی میں جب جاتے ہیں تو سنتے ہیں؟ میں پھر آپ کہیں گے مجھے بڑا پکا قسم کا میوزک پسند ہے، کافی پسند ہے. اس طرح کے نیم کلاسیکل بھی سنتا ہوں. اور اچھا مثلا مجھے ایک
میں نے اس کو اپنے قفس پلے میں گوایا بھی تھا. شاہدہ پروین جو بہت مشہور پرانی تھی, روٹھی رت نہ مانی عمریا پیت کے. گا کے سنا سکتے ہیں گانا؟ مجھے اب بالکل نہیں آئے گا گانا کا پدور. میں اس کی توہین کروں گا اگر میں گاؤں گا اس گانے. نہیں بالکل نہیں. اچھا, تو یہ جو آپ نے بتایا روٹھی رت, آگے روٹھی رت نہ مانی عمریا بیت کے, بہت اچھی کافی ہے ان کی. پھر ان کی بیٹی نے پھر گایا تھا اس ڈرامے میں. فیوریٹ سنگر کون ہے؟ فیوریٹ سنگر تو ایک تو کبھی بھی نہیں آپ کہہ سکتے نا کسی سے. مطلب مجھے امکارنا ٹھاکر کی شروع کے وہ بہت اچھے لگتے تھے, گایا سنتا تھا میں. امانت علی سب سے پرفیکٹ لوگوں میں سے, آواز اتنی اچھی آواز شاید بہت کم لوگوں کو میں آئی. اس کے وجہ سے جس طرح کی غزل وہ گا جاتے ہیں سب کچھ بہت خوبصورت ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ, ویسے تو ذات پات پہ ہمارا یقین نہیں ہے, ہم سب مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کے نالج کے لیے کہ آپ بائی کاسٹ کیا ہیں؟ میں عباسی, میں نے بتایا نا میں عباسی ہوں. اور میرے جو جد امجد تھے حضرت معز الدین, یہ سلطان محمد تغلق کے زمانے میں آئے تھے. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ عباسی دربار سے خلافت کی سند جاری ہوتی تھی. تو اس نے کہا تھا تغلق نے, نہیں اپنا ایک بندہ بھیجو جو میرے دربار میں ساتھ بیٹھا کرے. تو معز الدین جو تھے وہ یہاں آئے تھے, تو میں ان کی اولاد میں. سر اسٹار سائن کیا ہے آپ کا؟ میرا کیپریکون. کیپریکون یعنی جدی. جدی. اور آپ کو پتہ ہے جس کے آج, جی فرمائیں. میں ورگو ہوں, اور ورگو کے ساتھ جن کی بنتی ہے وہ کیپریکون ہی ہوتے ہیں. میری بیوی ورگو. اچھا, وہ ورگو ہیں. جی. واہ واہ, کیا کمال کی بات ہے. تو صحیح بنتی ہے اسی لیے. لیکن ورگوز تو بڑے پوسیسو ہوتے ہیں. پوسیسو سے زیادہ سینک ہوتے ہیں. میں نے ایک طویل عرصہ پامسٹری کی ہے, سب کچھ کیا ہے. ایم اے ملک میرے استاد, ایم ملک میرے استاد ہوتے تھے. یہ پوری لائن جو ہے نا صرف پامسٹری کی کتابوں کی پڑھی کو 200-300 کتابیں. پھر میں نے چھوڑ دیا. بہت ہی وہ ملک کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بہت دنیا جہان کے ہاتھ دیکھے. تو سر آپ اچھے کبھی بن ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ خواتین کے ساتھ آپ نظریں ملا نہیں سکتے, اور ظاہری بات ہے وہاں تو آپ کو ہاتھ پکڑ کے ہاتھ بھی دیکھنا پڑتا ہے. نہیں, اس کے علاوہ وہ ہوتا ہے رولا ہوتا ہے, اس سے پرنٹ لے لیا جاتا ہے. ہم وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, پر بہت کیا یہ اس سے کام کیا. پھر مجھے بزرگوں نے منع کر دیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے. لیکن میں آج وائچا سارا یہ سارے کام آتے ہیں مجھے. تو کیا اس میں واقعی سچائی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی؟ دیکھیے مولانا مودودی کا ہاتھ ہم نے دیکھا تھا جا کے. تو مولانا مودودی نے کہا تھا کہ ایک اچھے پامس کو ہاتھ دکھانا ایک اپنے آپ کو ننگا کرنے کے مترادف ہے. یہ بہت بڑا بنیادی وجہ کہتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن جب یہ کہیں گے ہوگا ایسا تو پھر وہ شرک ہو جائے. سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آبائی تعلق کس شہر سے ہے آپ کا؟ بیسیکلی تو میرے والد امرتسر سے آئے تھے, تو فیصل آباد اس وقت لائل پور ہوتا تھا, تو وہاں آ کے انہوں نے میونسپل کمیٹی جوائن کی تھی. اور میرے ننہال جو ہیں وہ فیصل آباد میں تھے. تو میرے نانا اور میرے دادا دونوں جو ہیں یہ بیسیکلی قال اللہ قال رسول, صدیوں سے ہمارا کام یہی تھا بزرگوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی. اور مسجد خیر الدین امرتسر جو ہے وہ میرے دادا اس کے اندر خطیب تھے, اور وہیں انہوں نے اسلامیہ اسکول کی بنیاد بھی رکھی تھی. اور مسجد خیر الدین کے دروازے پر جیسے علامہ اقبال کا مزار مسجد ہے, ایسے مسجد خیر الدین کے دروازے پر میرے دادا کا مزار ہے, اسی طرح اس کے کونے پہ. سر جو لائل پور میں آئے تھے تو ننہال وہاں تھا, تو شادی وہیں ہوئی تھی. میرے نانا بھی وہیں اسی طرح خطیب تھے, ایک چک نمبر 155. تو پہلا بچہ چونکہ نانا کے گھر پیدا ہوتا ہے, تو میں پہلا بچہ تھا, تو میں نانا کے گھر پیدا ہوا تھا اس چک چمرا کے پاس. لائل پور سے آپ کا جو تعلق بنتا ہے, تو پھر تو آپ جگت بازی بڑی اچھی کر لیتے ہیں. ہاں میں کر لیتا ہیں. تو پھر لوگوں کو یہ تاثر کیوں ملتا ہے کہ جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں, آپ جب جیسے میں ابھی آپ کے پاس آ رہی تھی تو لوگوں نے مجھے بڑی انسٹرکشنز دیں کہ نہیں وہ بڑے سیریس ہیں, بڑے غصے میں آ جاتے ہیں, آپ ان کے پاس ایسے مت جائیے گا. دیکھیں میں 5 میٹر کا لمبا دوپٹہ لے کے آپ کے پاس آئی ہوں. تو آپ کا جو ایک تاثر ہے لوگوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جگت نہیں کرتے, آپ ہنسی مذاق نہیں کرتے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایک دانستہ کوشش کی گئی ہے گزشتہ 15-16 سال کے اندر کہ میرا سافٹ امیج دنیا کے سامنے تباہ کیا جائے. میں نے 17 سال پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا ہے. اچھا. یہ 2 پی ٹی وی کے بیسٹ پلے رائٹ کے ایوارڈ یہاں پڑے ہوئے ہیں. اچھا. ڈراماز کے نام کیا تھے؟ میرا سب سے پہلا ڈرامہ جو تھا وہ پالشاہ آیا تھا, اور اس کے اندر میں نے خود بحیثیت ایک انگریز ڈپٹی کمشنر کے ایکٹنگ بھی کی ہوئی ہے. کیا بات ہے. اس کے بعد وہ پالشاہ کے بعد دوسرا ڈرامہ جو آیا تھا میرا روزن آیا تھا. اچھا. جس کے اندر خیام سرحدی اور سونیا اور یہ لوگ تھے. پھر اس کے بعد میرا ڈرامہ گردباد آیا تھا جو ایک کتاب کے طور پہ چھپا ہوا ہے.
اچھا. اور اس ڈرامے کے کو جو ہے اب تو فلم بنانے کے چکر میں پچھلے دنوں وہ قبائلی سوسائٹیز کے بہت مشہور ڈرامہ ہوا تھا جس میں ایوب کھوسا اور یہ لوگ اس وقت. اس کے بعد میرا ایک ڈرامہ شہرزاد آیا تھا جس میں جب کل اور شائستہ جبین جو لوگ تھے. اس کے بعد میرا ڈرامہ لاہور ٹی وی سے قفس آیا تھا جو گردباد نصرت ٹھاکر نے کیا تھا. قفس جو تھا وہ راشد ڈار نے کیا تھا. اور اس کے اندر تو کوئی ایکٹر ایسا نہیں جس میں کام نہ کیا ہو. سہیل احمد ہو یا کبھی ہو. عائشہ ثنا کو میرے ڈرامے نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور اس کی شادی بھی اسی ڈرامے کے بعد ہی ہوئی تھی. اچھا اچھا. اس کے بعد پھر میرا ڈرامہ قافلہ آیا تھا جس کے اندر عابد علی اور یہ کیا نام ہے سویرا ندیم وغیرہ یہ سارے تھے. یہ تھرو آؤٹ میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے. کیا بات ہے. کوئی ایسی میجر خاتون نہیں ہوگی جس نے میری غزل شاید نہ گائی ان ڈراموں کی بیس پہ. اور ایک غزل تو ایسی تھی جو میری وہاب خان نے گائی تھی جو کہ ایک رات کے اندر 3,500 اس کی ویڈیو آڈیو کیسٹس بکی تھی. اس کے بعد آخری جو میرا ڈرامہ تھا دل کی دہلیز پر جس میں فردوس جمال اور وہ روبینہ اس کی روزینہ کی بیٹی جو ہے کون سی قریشی وہ اور اس طرح یہ لوگ تھے. اس کے اوپر مجھے آخری ایوارڈ جو ہے 2007 میں ملا. لیکن پھر میں نے کالم شروع کر دیا. آج تک کوئی شخص میں پاکستان آپ اندازہ کریں کہ میں نے پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پروین شاکر نے اور میں نے جوائنٹ مشاعرہ کمپیئر کیا تھا جو کہ نئی روایت ڈالی تھی کہ ہم ایسے کیا کریں گے اور اس کے بعد وہ پھر بیچارے چلے. کوئی ایسا مشاعرہ نہیں تھا جس میں نہیں ہوتا تھا. ڈرامہ لکھنا بند کیوں کر دیا آپ نے؟ ایک تو یہ ہے کہ وقت کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں سب سے پہلے جب شاعری کرتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ میری بات کا اظہار کرنا چاہیے. تو وہ میرا تھوڑا بہت مسئلہ جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ پوری طرح بات کمیونیکیٹ نہیں ہوئی. کیونکہ شاعر جو ہے نا وہ کرنی کترا جاتا ہے. مطلب اگر آپ پوچھیں فیض احمد صاحب سے کہ جی آپ نے یہ تو اپنا لکھی ہے فلاں کے خلاف تو کہیں گے نہیں یہ تو میں نے ایوب خان کے خلاف لکھی تھی. اچھا تمہارے اسی طرح ڈرامے میں بھی یہی ہے کہ نہیں یہ تو میں وہ پرانے اب آقاؤں کے خلاف. کالم میں آپ پھنستے ہیں. سچ نثر میں بولنا چاہیے براہ راست بولنا چاہیے. اس لیے میں نے سچ کا راستہ اختیار کیا. رائٹر بھی ہیں شاعر بھی ہیں اینکر پرسن بھی ہیں اینالسٹ بھی ہیں تجزیہ نگار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ڈراماز بھی لکھے ہیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی تعلیم آخر ہے کتنی کیونکہ یہاں جس روم میں ہم بیٹھے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں. میری اماں کو بڑا فکر تھی بچپن میں کہ میرے سارے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں اور یہ جو ہے نا کتاب خرید کے لے آتا. میرا داخلہ نہیں جا رہا تھا میٹرک کا. میں 12 سال کی ایج میں میٹرک کے قریب آ گیا تھا. میں نے پہلی کلاس میں داخل ہوا. مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں بچے کو آگے لے جائیں اس کو آتا ہے. یعنی آپ نے ڈبلنگز کی 4 کلاسز ایک سال میں پڑھی. میں نے پہلی سے چوتھی میں گیا تھا. ایک سال میں 4 کلاسز کا جمپ مارا. یعنی اتنے ذہین و فتین تھے. پھر وہ داخلہ نہیں جاتا تھا. میں بہت رویا. انہوں نے کہا ایک دال ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی. وہ ایوب خان کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے. اسکول بند ہو گئے. میری عمر پوری ہو گئی. تو پھر میں نے میٹرک 69 میں پھر کر لیا. اس کے بعد کچھ 13 سال کی عمر ہو گئی تھی تو میں نے کر لیا تھا ورنہ داخلہ نہیں جاتا تھا. تو میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. پھر میں نے LLB کی ہوئی ہے. میں اس وقت ہائی کورٹ کا لائسنس لائر ہوں لیکن میں کبھی گیا نہیں. سول سروس میں میں نے 1984 میں نے امتحان دیا تھا. اینڈ دین پنجاب سے میں مطلب DMG میں آیا تھا جو ٹاپ سلاٹ ہوتی ہے پہلے مطلب جو 10% میں آیا تھا. لیکن میں نے بلوچستان آپٹ کیا تھا. میں وہیں گیا تھا. ویورز کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے یہ تو بتایا کہ ان کا ننیال جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ لائل پور یعنی فیصل آباد سے ہے لیکن خود ان کا تعلق جو ہے وہ گجرات سے ہے. اب 20 سال رہا ہوں میں نے زمیندار کالج میں پڑھا ہوں. وہیں پر رہا ہوں سارا کچھ. اور اسی 20 سال کا پھر وہاں سے میں لاہور آیا تھا. پھر میں بلوچستان چلا گیا تھا. مجھے بلوچستان بہت اچھا لگتا تھا. آپ اندازہ کریں میں پنجابی نہیں تھا. کتنے کمال کے لوگ ہیں. چاگی میں ڈپٹی کمشنر تھا. اکبر بگٹی نے میرا ٹرانسفر کر دیا چاگی سے. 3 دن اسٹرائک رہی ہے چاگی میں. میں آپ کو پیپر دکھاؤں حیران رہا. 3 دن اسٹرائک رہی ہے. بازار بند رہا ہے. RCD ہائی بند ہے. میرا ٹرانسفر واپس کرا دیا. کبھی ہوتا ہے. تو پھر یہ بتائیں کہ جو کرونا ہے یہ واقعی ایک وائرس ہے یا ایک ہیجان ہے؟ دیکھیں ہیجان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1918 میں اسی طرح سے ملتا جلتا ایک وائرس آیا تھا جس کو کہتے تھے اسپینش فلو. یہ اس کے جد امجد دادا جان تھے. اس میں 50 کروڑ لوگ جو تھے اس کا شکار ہوئے تھے. 5 کروڑ کی آبادی مر گئی تھی. اور انسان جو تھا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرے. اس سے لے کے اب تک 100 سال ہو گئے ہیں. آج تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا. کرونا اصل میں وائرس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے.
وائرس کا یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے. کہتے ہیں جب سے انسانی زندگی شروع ہوئی ہے یہ وائرس پیدا ہوا ہے. وائرس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک زندہ چیز ہے یا مردہ چیز ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس ٹکڑے کے اندر پورا برین یعنی ڈی این اے رکھا ہوا. یہ ٹکڑا کسی کام کا نہیں جب تک یہ انسان کے کسی سیل کے ساتھ جا کے ملتا نہیں. جب یہ انسان کے سیل کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو یہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس کا ڈی این اے کو گورن کرتا ہے. جب وہ گورن کرتا ہے تو پھر اپنی مرضی کے یہ کام کرانے شروع کرتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ نے جو امیونٹی سسٹم جو بنایا ہوا ہے ہم اس کو طاقتور کرتے ہیں اور اس سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں. وہ اس کو مار نہیں سکتا. وائرس کی موت واقع نہیں ہوتی. وائرس کو ڈسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا. وائرس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو وائرس کو انہیبٹ کرتے ہیں. وائرس کی لیٹنسی کہتے ہیں اس کو, یعنی اس کو تھکا کے ڈورمنٹ کر کے سلا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی موت مر جاتا ہے. آخری چیز یہ ہے کہ جب یہ موت مر جاتا ہے تو اس کی کوئی لاش نہیں ہوتی. اچھا. یہ اپنا فاسل نہیں بناتا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی آج تک سمجھ میں نہیں آئی. دوسری چیز, یہ وائرس ایسا ہے کہ جس نے انسان نے جتنے بھی سوال اللہ کے عذاب کے تصور کے تھے اس کا جواب دیا ہے. یہ بنیادی طور پر اللہ کا عذاب نہیں ہے. دنیا کا عذاب اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. اچھا. دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ بیسیکلی جھنجھوڑتا ہے. یہ عذاب تو نہیں ہوا نا. آپ آئے, آپ کو کھانسی ہوئی, گلا خراب ہوا, 2 دن وینٹیلیٹر پہ مر گئے. آپ نے 500 بندے قتل کیے ہیں, عذاب کدے پورا ہو گیا. آپ نے 2 لاکھ بندے افغانستان میں مر گئے, پورا ہوا. عذاب تو اگلے جہان میں آئے گا. یہ جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ واپس آ جائے. اب اس میں دیکھیں اللہ نے کے پہ اعتراض کیا جاتا تھا طاقتوروں پہ عذاب کیوں نہیں آتا. اللہ نے وہ سارے ملک چنے ہیں جو 5 میجر سپر پاورز تھے, بے شک, جو کہ ویٹو کی پاور رکھتے تھے. اللہ تمہارے ویٹو کیسے. اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ جہاں فحاشی ہوتی ہے, جہاں اوریانی ہوتی ہے, جہاں بدماشی ہوتی ہے, جہاں ہومو سیکسولیٹی کی میرج لا ہوتی ہے, وہاں جہاں جوا ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں آتا. اللہ نے وہی ایپی سینٹرز, آپ اندازہ کریں کہ ہب کیا ہے نیو یارک, ہب کیا ہے پیرس, ہب کیا ہے لندن, ہب کیا ہے ملان. روم نہیں چھیڑا اللہ نے اس طرح, وینس ان علاقوں کو چھیڑا. وہ سارے جہاں پر سارا کو. پھر کہا جاتا تھا کہ جو غریب آدمی پہ کیوں, ہر بندہ غریب مرتا ہے اللہ کے عذاب سے. پورا افریقہ خالی, ایسے نائجیرین, اور کہتے ہیں جی نائجیریا کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ ابولا پتہ چل گیا تھا, سارس پتہ چل. ابولا تو کہتے ہیں کہ وہ سمپسن کارٹونز میں اتنے سال پہلے اس کا ذکر کرتے نہیں, ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک وہی جبلی کی صورتحال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے لوگوں کے ذہن میں. یہ تو ایسی ہے نا کہ جہاز اڑنے کا تو پہلے ذکر کر گیا تھا, وہ تو 4000 سال پہلے بھی ذکر آ گیا تھا. یہ کوئی تشبیہ. میں بیسیکلی میں کانسپریسی تھیوری کو ماننے کو قطعاً تیار ہوں. حالانکہ مجھے ویکیپیڈیا مجھے کانسپریسی تھیوری کہتا ہے, میں نہیں ماننے کو تیار ہوں. کہ بنیادی طور پہ کانسپریسی تھیوری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ نہیں ہے جو کچھ کرتا ہے. سر کوئی خواہش ایسی جو رہ گئی ہو آپ کی جو ابھی پوری نہ ہوئی ہو, کیونکہ آپ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, وکیل بھی رہے ہیں, آپ پامسٹ بھی رہے ہیں, شاعر بھی رہے ہیں, کالمسٹ بھی رہے ہیں, تجزیہ نگار بھی رہے ہیں, اتنا کچھ رہے ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, تو کوئی ایک ایسی خواہش جو نہیں, مجھے اللہ نے کبھی وہ خواب دکھایا نہیں. آپ اندازہ کریں کہ بچپن میں چھوٹے سے میں خواب سوچا کرتا تھا کہ وہ لوگ جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں کیسے ہوتے ہوں گے, نہ کالج میں پڑھاتے ہیں. اللہ نے مجھے یونیورسٹی میں ٹیچر لگایا. میں سوچتا تھا جن کی شاعری کی کتابیں آتی ہوں گی وہ کون سے لوگ ہیں. میری شاعری کی کتابیں آئی, جن کی شاعری گائی جاتی ہے وہ کیسے ہوں گے. پھر بڑے ہوئے تو ٹی وی آ گیا, ہم نے کہا ڈرامہ جو لوگ دیکھتے ہیں کیسے ہوں گے. پھر بچپن میں ہم ڈپٹی کمشنر کے گھر سے گزرتے تھے, جھنڈا لگا ہوتا تھا, یہ اس کے گھر اندر سے کیسا ہوگا. اللہ نے مجھے 3 ضلعوں کا ڈپٹی کمشنر, 3 ضلعوں کا اسسٹنٹ کمشنر بنایا. سب کچھ ہے, صرف ایک خواہش ہے جی کہ ساری 64 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت دن کہا کہ تم کچھ کما کے نہیں لائے, تو میں مر گیا, تباہ ہو گیا. صرف ایک خواہش ہے اور وہ ہے حسن خاتمہ کی خواہش. سبحان اللہ. بس صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چیز ہوتی ہے نا نفس مطمئنہ کی, وہ خواہش جو ہے وہ حل. سر آپ کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا کہ امام مہدی آ رہے ہیں, تو ہم کیسے پہچانیں گے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں, اور اس پہ کیونکہ فتنے تو بہت سارے آتے رہتے ہیں نا. دیکھیں امام مہدی کی ایک تو خیر پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بتا دی کون ہوگا, نسلاً کون ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس امت کے اندر قیادت ختم ہو چکی ہوگی.
صرف وہی اس قابل ہوں گے کہ وہ قیادت کریں گے اور وہ ان پہ زبردستی لوگ جا کے ان کی بیعت کریں گے. تو زبردستی تو سر لوگ دجال کے پیچھے بھی لگ جائیں. نہیں, دجال کی پہچان اور دجال امام مہدی کے بہت بعد میں آئیں گے. بعد میں آئیں گے. ہاں, جب امام مہدی اپنی حکومت قائم کر چکے ہوں گے پھر دجال آئے گا. اچھا, ٹھیک ٹھیک. تو سر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں. کچھ نہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی میں نے ایک اپنی زندگی میں گر دیکھا ہے کہ توکل سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا ہے, آپ بھروسہ کر کے دیکھیں. سبحان اللہ. کہ میرے لیے وہ وقت سے پہلے جیب میں پیسے ڈال دیتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا, مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرا یہ کام ہونا ہے. تو سر توکل کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی کسے کہتے ہیں توکل, کہ ہم وہ کریں تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ہم نے توکل. لیکن اپنی ایفرٹس آپ پوری کرتے ہیں, لیکن یہ سوچیں کہ میری ایفرٹس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. مجھ سے انتہائی ذہین لوگ تھے جو میرے کلاس فیلو تھے, جو ڈاکٹرز انجینئر بنے, لیکن سول سروس, میں میڈیوکر سا اسٹوڈنٹ تھا, میں سول سروس میں آ گیا, میں ان کا باس بنا بعد میں. مجھ سے زیادہ ذہین لوگ موجود ہیں جو کالم لکھتے ہیں. میں نے 2001 میں کالم لکھنا شروع کیا, 2002 میں, اور 2002 کا 1 اور 2 کا جو ایوارڈ اپیئرنس کا پہلا بیسٹ کالمسٹ ایوارڈ کا مجھے ملا, 2004-6 کا پھر بیسٹ کالم. ایک مجھے صرف 15 دن کے اندر اللہ نے پاپولیرٹی دے دی. میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا, لوگوں کے پاس ایک پی ٹی وی ایوارڈ نہیں ہوتا بیسٹ پلے رائٹر کا, میرے پاس 2 ایوارڈ موجود ہیں. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے بات کر کے, آپ سے مل کے, اور اتنے دنوں کے بعد لاک ڈاؤن سے باہر نکل کے مجھے بہت اچھا لگا. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو.